बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काली भेड़ों के सफाई का वक्त हो गया है। अडयाला जेल में इमरान खान को एक खुफिया फाइल पेश की गई जिसमें इन काली भेड़ों से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। व्यूअर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस का क्या माजरा है और इन मैसेजेस में कौन कौन रंगे हाथों पकड़ा गया, एक रिपोर्ट इमरान खान के सामने रखी गई। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर पीटीआई में प्लांटेड लोग, ये दावा किसकी तरफ से किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस किस को प्लांट किया गया, क्या मकासद हासिल किए गए, क्या टास्क दिया गया और पिछले 8 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस नौयत का नुकसान पहुंचाया गया, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात होगी फैसल वाडा और चेयरमैन एफबीआर की लड़ाई के हवाले से, क्योंकि अब आम आदमी पाकिस्तान के अंदर जायदाद नहीं खरीद सकेगा, थैंक्स टू शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जिन्होंने ये सारे इकदाम किए। और फिर व्यूअर्स, बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माइनस होने से शहबाज शरीफ अडयाला जेल में सलाखों के पीछे आखिर क्यों होंगे और ये बात किसने कही, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इतलात ये है कि खान साहब पंजाब के अंदर जो पार्टी क़यादत है और जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ रही, इससे खुश नहीं है। मैं आपको पिछले 8 माह से बार बार ये बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर एक्टिव नहीं है, मुख्तलिफ धड़े तहरीक इंसाफ के अंदर काम कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये मामला हमने उस वक्त भी देखा जब पार्टी ने टिकट तकसीम करने थे, वो लोग जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था वो इमरान खान के काफिले में शामिल हुए, उन्होंने टिकट हासिल किया, इलेक्शन लड़ा और पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाकर इस वक्त वो मज़े कर रहे हैं और कुर्बानियाँ इमरान खान दे रहा है। लोग रूपोश हैं पार्टी के लिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हुकूमत के मज़े केपी के अंदर ले रहे हैं और फिर जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आप तकरीरें करते हैं, जो एयर टाइम है उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया गया। मुताबिक बार खान साहब इस बात का इशारा कर चुके, जितनी भी सियासी क़यादत उनसे मिलने गई, कि यार पंजाब पर आपको फोकस करना होगा। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई तहरीक चलती है ना, पंजाब चूंकि सबसे बड़ा सूबा है, अगर पंजाब नेगलेक्ट हो गया तो तहरीक कभी कामयाब नहीं होगी। अब इसी चीज़ को इमरान खान ने पार्टी के तमाम लोगों को जो हदायत जारी की, उसमें बरमला ये कहा कि पंजाब की क़यादत से वो खुश नहीं है। हमाद अजहर साहब और मियाँ असलम इकबाल के बाद किसी ने पंजाब को नहीं संभाला और एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत है ना, वो पंजाब के सर पे खड़ी है। अगर आज पंजाब के अंदर अपोजिशन जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के साथ रोड पर आ जाए तो मरियम की हुकूमत एक हफ्ता भी नहीं चल सकती। इस बात का एहसास मरियम को भी है, इसीलिए पंजाब को बिजली भी वाफर मिल रही है दूसरे सूबों का हक मार के। और यहाँ पर हालात आपको दूसरे सूबों के हवाले से, क्योंकि वफाक पूरा सपोर्ट कर रहा है पंजाब को, केपी क़यादत भी पंजाब के हवाले से काफ़ी तशवीश का शिकार है और ये रिपोर्ट इमरान खान को एक फ़ाइल की शक्ल में दे दी गई है। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स पार्टी सरगर्मियों से जान छुड़ाने लगे हैं, रैलियां निकालने और ना ही मीटिंग्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शरीक नहीं हो रहे, जिनको टास्क दिया गया था यूनियन की सतह पे, कौंसिल की सतह पे, ज़िले की सतह पर, शहर की सतह पर, उन्होंने इमरान खान की बात को सुना और उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब इनकी एक बनगेजी रिपोर्ट और अब अरकान सूबाई असम्बलियों के जितने भी करतूत हैं एक रिपोर्ट की शक्ल में, एक फ़ाइल की शक्ल में इमरान खान के सामने रख दिए गए हैं। व्यूअर्स, कौन कहाँ मीटिंग्स करता रहा, इस रिपोर्ट के अंदर उन लोगों के नामों के साथ बताया गया है। कौन पार्टी से नजरें चुरा रहा है, कौन फ़ोन नहीं उठाता, जब लोगों को रैलियां निकालने के लिए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए मैसेजेस किए गए, उनका एजेंडा मांगा गया, उनका प्लान मांगा गया, तो आगे से क्या जवाब आया, वो ऑडियो और वीडियो पैगामात और जो रिटन मैसेजेस थे वो भी खान साहब के सामने रख दिए गए। ये सारी रिपोर्ट अब इमरान खान को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट में अरकान और टिकट होल्डर्स को जो किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस की एक मुकम्मल और जो कॉल रिकॉर्ड का एक मुकम्मल डेटा भी मौजूद है और उन पैगामात की बुनियाद के ऊपर जो आगे से उन्हें जवाब आया खान साहब के सामने इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया, ताकि कोई कल को ये ना कहे कि जनाब देखिए खान साहब आप जेल में थे, हम कुर्बानियाँ दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ महाज खड़ा किया और हमें पार्टी से दूर करने की कोशिश की गई। व्यूअर्स, इतलात के मुताबिक लाहौर के 30 सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स और मरकजी रहनुमाओं में से सिर्फ 13 ने पार्टी हदायत को फॉलो किया है।
قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں سے صرف ایک ٹکٹ ہولڈر آپ کو متحرک نظر آئے گا. امیجن کریں 13 حلقے ہیں جی لاہور کے, اور ان میں سے صرف ایک ٹکٹ ہولڈر متحرک ہے, باقی سارے کہیں پر سو رہے ہیں. اور پارٹی کا جو کرزما تھا عمران خان کا, اسے آپ نے انجوائے کیا, ٹکٹ لیا, الیکشن جیتے اور اپنے ساتھ جو ہے نام کے آپ نے ایم این اے ایم پی اے لگا لیا, لیکن عملی طور پہ آپ کو وہ لوگ سڑکوں پر نظر نہیں آ رہے. اس رپورٹ پر عمران خان خود پارٹی قیادت کو پیغام دیں گے. یہ فیصلہ اصولی کر لیا گیا ہے, جو پارٹی سے دور ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں شوکاز نوٹس بھی جاری کیا جائے. اب ایک دعویٰ پاکستان تحریک انصاف میں پلانٹڈ لوگوں کے حوالے سے کیا گیا ہے. اچھا, مجھے ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں ہم نے شک کی نگاہ سے دیکھا, اور وقت نے ثابت کیا کہ ہمارا شک ٹھیک تھا. جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب کا, انہوں نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو سرپرائز بھی دیا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے. لیکن آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رپورٹ کہیں اور کرتے ہیں. لیکن ایک دعویٰ کیا گیا ہے, اور یہ دعویٰ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی صاحب کی طرف سے آیا, جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن اگر ہمارا بندہ ہے تو ہمیں داد دیں. اچھا, یہ جو دعویٰ عباسی صاحب کا رؤف حسن صاحب کے حوالے سے, میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا, لیکن آپ نے اپنے کمنٹس میں ضرور اس کا جواب ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ حنیف عباسی صاحب کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے. رؤف حسن جیسے لوگوں کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں, یہ کہنا ہے حنیف عباسی کا, ایک سے دوسری پارٹی میں آپ جاتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ رؤف حسن اندر کھاتے ہمارے لیے کام کر رہا ہو, ہم نے اپنا بندہ پلانٹ کیا ہوا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور رؤف حسن ہمارے لیے کام کر دیتا ہے. جیسے اس نے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کا بتایا ٹی وی پر آ کر, میں نام نہیں بتاتا, لیکن پی ٹی آئی کے اندر کچھ اور بھی ہمارے پلانٹڈ لوگ موجود ہیں. لوگ عمران خان سے جیل میں ملنے بھی جاتے ہیں, یعنی نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ساڑھے کہنتے لوگ جا رہے ہیں اور ہم نے انہیں پلانٹ کیا, اور ہم عمران خان کو غلط مشورے جو ہیں وہ دیتے ہیں, اور ہمارے کام آتے ہیں جو لوگ جیل میں جا کر عمران خان تک پیغام پہنچاتے ہیں. ہم پلانٹڈ لوگوں کو پیسے نہیں دیتے, لیکن ان کو امید ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جائے گا. حنیف عباسی صاحب کی باتوں میں کتنی حقیقت ہے جی, اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں. حنیف عباسی صرف ہوا میں تیر چلا رہے ہیں جی. اگر کوئی نون لیگ کا بندہ ہو تو وہ اپنے منہ پر چاقو نہیں مروائے گا. سوال ہے نا جی, آپ کے اوپر تیز دھار آلے سے اٹیک کیا گیا, کٹ لگ جاتا ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان تھے, ہیں, اور اختلافات پارٹی کی حد تک ہو سکتے ہیں, سیٹس کو لے کر ہو سکتے ہیں. خان صاحب کے قریب کون زیادہ جاتا ہے اس حوالے سے ہو سکتے ہیں, خان صاحب کس سے زیادہ خوش ہیں اس حوالے سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. اور عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پارٹی کے اندر کوئی بھی جماعت ہو نا, تو مرکزی قیادت کی خوشنودی کے لیے آپ ہر حربہ استعمال کریں گے, اور اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے. نون لیگ کے اندر بھی یہی ہوا نا. اور کیا اختلاف تھا شاہد خاقان عباسی کا, کیا اختلاف تھا مفتاح اسماعیل کا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر چلے گئے. اختلافات پارٹیز کے اندر پالیسیز کو لے کر ہوتے ہیں. مریم کے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا ہونا چاہتے تھے, اس لیے وہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ وقت ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا. کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے اندر ایک وقت میں مخدون امین فہیم لیڈ کر رہے تھے, لیکن بی بی کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری نے پوری پارٹی کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا, اور اب آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. بلاول کی تو انٹری بعد میں ہوئی. تو پارٹی کے اندر اختلافات ہونا اور بات ہے, دھڑے بندی ہونا اور بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ جناب رؤف حسن ان کے پلانٹڈ بندے, میرا خیال ہے کہ حنیف عباسی صاحب نے جان بوجھ کر یہ کھیل جو ہے وہ شروع کیا. اگر کوئی نون لیگ کا بندہ ہوتا تو خان صاحب کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور کس کے کہنے پر اسے شامل کیا گیا. شیر افضل مروت کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور بہت ہی دلیر انسان شیر افضل مروت, نڈر فیصلے آن دا فور فرنٹ پہ آ کر گفتگو ہمیشہ سے شیر افضل مروت نے کی. آپ جیسے شخصیت کو عمران خان نے پارٹی سے دور کر دیا, سیاسی جماعت, سیاسی جو کمیٹی تھی اس سے بھی دور کر دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عمران خان کی جماعت کے اندر موجود ہو؟ ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے. مجھے ہمیشہ سے, میں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو اور جو دھڑے بندی تھی اس کو اس نظر سے ضرور دیکھا کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس پارٹی کو. لوگ عمران خان کے کرزما کو انہوں نے کیش کروایا, ٹکٹ حاصل کیے, جیت گئے اس کے نام کے اوپر, اور اب بڑے بڑے عہدے لے کر پارٹی کے اندر جو ہے وہ پارٹی کو انجوائے کرتے نظر آئیں گے. پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے اندر بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے. ویورز, آپ کو دوسری خبر بھی میں یہ دے دوں
کہ فیصل واڈا اور چیئرمین FBR کی لڑائی ہو گئی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس سلیم مانڈی والا کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی نے الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ فیصل واڈا نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے کہ عام آدمی پر یہ ٹیکس کس طرح سے اثر انداز ہونے والا ہے۔ فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ 6 ماہ میں اگر کسی کی جو شپمنٹ ہے وہ پاکستان پہنچتی ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ جناب پاکستان میں ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ پالیسی بنا کر جب اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ پالیسیز میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگانا چاہتا۔ سر یہی تو مسئلہ ہے نا۔ فیصل واڈا جو بات کر رہے ہیں، گو کہ میں ان سے بہت ساری باتوں میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پالیسیز نہیں ہیں۔ آپ نے انویسٹر کو جو کانفیڈنس تھا وہ نہیں دیا، وہ اپنی انڈسٹری کو اٹھا کر بنگلہ دیش لے گیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ یہی کچھ ہوا نا۔ پاکستان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک دوائی نہیں ہے جو ہمارے ملک کی پروڈکٹ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں بہت ساری انٹرنیشنل ہم میٹیریل سستا ہونے کی وجہ سے بہت ساری دوائیاں بناتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کوئی برانڈ نہیں ہے۔ انویسٹر پاکستان کے اندر آتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یار حکومت 6 مہینے سال چلنا ہے، 2 سال چلے گی اور پھر کوئی اور آئے گا اور پالیسیز چینج ہو جائیں گی۔ عام آدمی اگر اس پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے تو جسٹ امیجن جس نے اربوں روپے کی انڈسٹری لگانی ہوگی اور پالیسیز کا پتہ نہ ہو، جس طرح رات دن میں بدل جاتی ہے اور دن کے بعد رات آ جاتی ہے، پاکستان میں اسی طرح پالیسیز کا ایک تسلسل، تبدیلی کا تسلسل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چیئرمین FBR اس بات پر فیصل واڈا کی جو انہوں نے اپنی گزارشات رکھی، انہوں نے ٹوکتے ہوئے یہ کہا کہ درآمدی گاڑیوں پر ٹیکس لگا ہے، مقامی طور پر تیار گاڑیوں پر ہم نے ٹیکس نہیں لگایا۔ فیصل واڈا نے جی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے، مجھے پتہ ہے کہ گاڑیوں پر ٹیکس کون لگوا رہا ہے۔ بھائی جان اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا تو یہ کسوٹی پاکستان کی عوام کے ساتھ مت کھلا کریں کہ مجھے پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے۔ اگر کہیں پر غلط ہو رہا ہے تو اس کا محاسبہ کیا جائے، احتساب کیا جائے، اور اگر وہ اگر آپ کا کاروبار اس سے متاثر ہو رہا ہے تو پھر اس احتساب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا کاروبار ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ٹیکس کون لگوا رہا ہے، چونکہ اب تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہوگی نا، جہاں پہ عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کا بزنس بھی افیکٹ کر رہا ہوگا اور آپ کی شپمنٹ کہیں پھنسی ہوگی۔ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے، اور ٹیکس میں یہ جو بجٹ میں ٹیکس لگا دیا گیا اور اب جو شپمنٹ آنے والی ہے اس پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی نقصان ہوگا۔ اسی لیے فیصل واڈا یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مجبور نہ کریں، اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں پبلک میں بتا دوں گا کہ وہ شخصیت کون ہے۔ بجٹ میں ٹیکس لگانے سے پورے پاکستان میں پراپرٹی مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، اب عام آدمی گھر نہیں خرید سکے گا۔ IMF کے کہنے پر ہر چیز کا بھٹا جو ہے وہ بٹھایا گیا ہے۔ فیصل واڈا نے یہ بات کہی۔ اچھا جی یہ جو عام آدمی اب پلاٹ نہیں خرید سکے گا، میری اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک وکیل سے بات ہوئی تو ان سے میں نے یہ سوالات کیے تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ 15 سے 16% جو ٹیکس ہے وہ پاکستان میں عام آدمی کو کسی بھی پراپرٹی پر دینا پڑے گا۔ جسٹ امیجن کریں اگر 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے اور آپ کا جو ٹیکس ہے وہ 16% کتنا بن جائے گا۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے چیئرمین صاحب کے سامنے جو FBR کے ہیں ان کی بھی نوک جھوک ہوئی ہے، اور انہوں نے چیئرمین FBR نے ان کو یہ بتایا کہ پلاٹس پر ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے، جس پر فاروق ایچ نائک نے یہ کہا، سوال کیا کہ پلاٹس پر ایکسائز ڈیوٹی کس طرح عائد کی گئی۔ چیئرمین FBR نے یہ بتایا کہ ہم سیلز ٹیکس عائد کرنا چاہتے تھے اس لیے ایکسائز ڈیوٹی عائد کی گئی۔ فاروق ایچ نائک کا یہ کہنا تھا کہ پلاٹ تو اشیاء میں نہیں آتے اور نہ ہی خدمات میں آتے، یعنی سروسز کے اس سفیر میں انہیں آپ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے پلاٹ کی خریداری پر ٹیکس کس قانون کے تحت لگایا؟ آپ نے قانون کو کھینچ کر اس میں شامل کیا، یہ قانون چیلنج ہو جائے گا، اور میں یعنی فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ معاملہ جی اب مزید خراب ہوں گے۔ جو بجٹ بنایا گیا وہ نہ تو شہباز شریف نے دیکھا اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ ڈسکس کیا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شہباز شریف ایک ربڑ سٹیمپ کی طرح کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور جو فیصلے ان کے کرنے والے تھے وہ فیصلے انہوں نے نہیں کیے۔ صرف تقریر کرنے سے اور قوم سے خطاب کرنے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک فیس چاہیے تھا، اور وہ شہباز شریف صاحب کی شکل میں موجود ہے۔ اور شہباز شریف صاحب آ کر تقریر کرتے ہیں، عام آدمی کے ریلیف کی بات کرتے ہیں، لیکن بھائی جان ریلیف ہے کتنے یہ قوم کو ضرور بتا دیں۔ محمد اورنگزیب اور ان کے چند قریبی ساتھیوں نے یہ سارے کا سارا بجٹ بنایا۔ بجٹ میں IMF کو مد نظر رکھا گیا اور ان کی ساری شرائط کو مانا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ضرورت سے زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا، اور محمد اورنگزیب صاحب اب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب IMF کے سوا اب کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سارے ادارے پرائیویٹائز کرنے ہوں گے،
اب ان دونوں صورتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے ناراض ہو رہی ہے اور ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ شاید یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چل سکے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مستقبل کی سیاست کو بھی دیکھنا ہے جی، اور جس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ کسی بھی وقت شہباز شریف کی حکومت کو خیر بات کہہ دیں گے۔ ایک تو بجٹ اور ٹیکسز پر ان کے تحفظات ہیں، نجکاری کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی لچک نہیں دکھا رہی، اور محمد اورنگزیب دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ملک کے بجٹ کو اور ملک کی اگر معیشت کو آپ نے سنبھالنا ہے تو پاکستان میں تمام اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر میں دینا پڑے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سب سے بڑا ہرڈل ہے۔ میں بھی آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہباز حکومت اور پھر شہباز حکومت کے پیار کرنے والوں سے جڑی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کس طرح شدت اختیار کر رہے ہیں آپ کو اس خبر میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک صرف نچلی سطح پر ہی رہنماؤں کی بیان بازی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما جی حسن مرتضیٰ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے۔ پیپلز پارٹی کے 45 ارکان مسلم لیگ نون کی لائف لائن ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو پوری کی پوری پاکستان مسلم لیگ نون آج جیلوں میں ہوتی۔ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے آپ وزیر اعظم نہیں بلکہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے۔ حنیف عباسی تفریق اور انتشار کی سیاست کو ہوا دینا بند کرے۔ پہلے بھی بھٹو شہید کے خلاف بیان دے کر عباسی نے ایک انتہائی مکروہ سیاسی عمل کیا، ان کو اپنی صفوں میں موجود حنیف عباسی جیسوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ پھر حسن مرتضیٰ نے پہلے بجٹ پر اعتراض کیا تھا اس سے پہلے، اور بڑی جماعتیں کرتی کیا ہیں کہ وہ سیکنڈ ٹیئر کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں۔ اگر بلاول اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے تو پھر تو اتحاد ختم ہو جائے گا نا۔ شہری رحمان، ٹھیک ہے، اس کے بعد حسن مرتضیٰ، فیصل کریم کنڈی اور منظور وسان، اور پھر جو سندھ کے اندر جو لوگ مراد علی شاہ جیسے ہیں وہ مرکز کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ دیں گے۔ اور جب بلاول زرداری صاحب کی طرف سے یا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بیانات شروع ہو گئے تو سمجھیں کہ کھیل ختم ہو گیا، لیکن اب کھیل خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور حسن مرتضیٰ یا یوسف زدہ گیلانی یا دیگر لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شہباز شریف کو اڈیالہ جیل میں پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ہتک عزت بل پر اعتراض کیا اور اب شہباز شریف کو اڈیالہ جیل بھیجنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ حسن مرتضیٰ جو بھی کر رہے ہیں خود سے نہیں کر رہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت اسے سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ اب اس کا ایک جواب بھی آیا۔ محسن رانجھا صاحب نے حسن مرتضیٰ کا جواب دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بلیک میلنگ بند کرے۔ ہم اکیلے ہی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اڈیالہ جیل جائے گی۔ پیپلز پارٹی مسالے والے بیانات دے کر مستقبل کی سیاست بچانا چاہ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساس بہو کے رشتے کے مطابق چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب یہ کمپنی نہیں چلے گی؟ کیا پیپلز پارٹی ابھی سے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میلنگ سے مرضی کی وزارتیں حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اگر حکومت نے عدالتوں کے ساتھ لڑائی بڑھائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا ان کا ساتھ دے گی؟ ویورز، شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے زبردست قسم کی گولہ باری دونوں طرف سے کی گئی، اور جو باتیں بلاول اپنی زبان سے نہیں کر سکتے اس ملاقات کے اندر یا عوام کے سامنے، چونکہ اتحاد کی بات ہے اور انہیں اس اتحاد کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا، لہٰذا وہ تمام باتیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے دونوں طرف سے کی ہے۔ پنجاب میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو خبر آ رہی ہے نا، یہ پنجاب حکومت گورننس اور جو حکومت کا نظام بہتری لانے کے لیے وزارتوں اور محکموں کی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ ری اسٹرکچرنگ کے نام کے اوپر کچھ وزارتیں ان کو دے دی جائیں گی، اور پاور شیئرنگ کا جو فارمولا جو پہلے سے طے کیا گیا تھا اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ دیکھنا یہ بھی ہوگا چونکہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا حصہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت انہیں وزارتیں دی جائیں، فنڈز کے اوپر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ وہ ملتان کے اندر اور دیگر جو جنوبی پنجاب ہے جہاں پہ ان کی اکثریت ہے، یا پھر وہ دھڑے جو خاندان موروثی سیاست کے اوپر چلتے ہیں، انہیں کنٹرول کیا جا سکے فیوچر کے لیے، اور پنجاب میں ایک نیا محاذ بنایا جا سکے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف، اور وہ ایک سپیس پولیٹیکل چاہتے ہیں پنجاب کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ انہیں سپیس ملتی یا نہیں ملتی، کیونکہ اگر انہیں پنجاب میں سپیس دے دی گئی تو پھر تو کہانی ان کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نون لیگ کبھی بھی کوشش نہیں کرے گی، ایک راستہ نکالنے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے، لیکن
جو ماحول ہے سٹیج سیٹ کر دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اتحاد میں اگر رہے گی تو ان کی اپنی ٹرمز ہوں گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کون سی نئی ڈیل لے کر اٹھتی ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔